अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ गिलानी और प्रोग्राम है राह हक। इस प्रोग्राम में हम कुरान का तर्जमा पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह हमें क्या कह रहा है। सूरह बकरा हम पढ़ रहे थे और 256 नंबर आयत तक हमने पढ़ लिया था पिछले प्रोग्राम में। आज इसे आगे बढ़ते हैं। 257 नंबर आयत, तीसरा पारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो लोग ईमान लाए अल्लाह उनका मददगार है और उन्हें निकालता है अंधेरे से रोशनी की तरफ, और जो लोग काफिर हुए उनके साथी गुमराह करने वाले हैं, उन्हें निकालते हैं रोशनी से अंधेरे की तरफ। यही लोग दोज़खी हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। तो ये 257 नंबर आयत है। इसको ज़रा इसका हम तर्जमा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग ईमान लाए अल्लाह उनका मददगार है, तो अल्लाह सिर्फ़ उनकी मददगारी कर रहा है एक ख़ास एंगल में। वैसे तो अल्लाह हर इंसान की, हर मखलूक की किसी न किसी चीज़ में मददगारी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मामला ईमान का हो रहा है कि अल्लाह ईमान किनको देता है, रोशनी से, जो अंधेरे से रोशनी की तरफ किसको खींचता है। तो इसके अलावा जो और जहतों में मदद है वो अल्लाह करता है, लेकिन इस ख़ास एंगल में अल्लाह सिर्फ़ उनका मददगार है जो ईमान लाए, उनका मददगार नहीं है जो ईमान नहीं लाते। यानी कि वो अल्लाह से रिजू करते हैं, सिर्फ़ अल्लाह उनकी मदद करता है। जो रिजू नहीं करते अल्लाह उनकी मदद नहीं करता। जो लोग ईमान लाए अल्लाह उनका मददगार है, वो उन्हें निकालता है अंधेरे से रोशनी की तरफ। एक बंदा अंधेरे में बैठा है और वो अल्लाह से रिजू करता है कि या अल्लाह मुझे हदायत दे, तो अल्लाह उसको अंधेरे से रोशनी की तरफ खींच लाता है। और जो लोग काफिर हैं, इसके अगेंस्ट, अल्लाह के अगेंस्ट, अल्लाह के ऑपोजिट, या एक जो अच्छाई की पावर और एक बदी की पावर या बदी की साइड, वो है जो लोग काफिर हुए उनके साथी गुमराह करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो हिज़्बुल शैतान हैं। जो काफिर हैं ये हिज़्बुल शैतान है, नेगेटिव पावर्स जो आपको गुनाह की तरफ, अजाब की तरफ और आपको जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं। तो जो लोग काफिर हुए इनके साथी गुमराह करने वाले हैं, वो अपने लोगों को, जो वो इनकी बात मानते हैं, निकालते हैं रोशनी से अंधेरे की तरफ। यही लोग दोज़ख वाले हैं, यही लोग दोज़खी हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह ने बता दिया कि जब तुम अल्लाह की तरफ रुजू करते हो तो अल्लाह तुम्हें अंधेरे से रोशनी की तरफ खींचता है, और जब तुम शैतान को पुकारते हो, शैतान के नक्शे कदम पे चलते हो, जब तुम हिज़्बुल शैतान में होते हो, तो तुम बेसिकली जो रोशनी तुम्हारे पास होती है बची खुची, वो भी ख़त्म करते हुए तुम अंधेरे में डूब जाते हो, अटाटूब अंधेरे में तुम चले जाते हो। और फिर जब वहीं रहते हो तो तुम्हारा अंजाम दोज़ख है। क्या आपने इस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से इसके रब के बारे में झगड़ा किया? ये हिस्टोरिकली अगर हम कहें तो ये नमरूद है, बादशाह नमरूद है, जो हज़रत इब्राहीम के बस्ती का बादशाह था। इब्राहीम की दौर में उनकी बस्ती का बादशाह था। क्या आपने इस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया? अल्लाह ने उसे बादशाहत दी थी। उस नमरूद को भी बादशाहत अल्लाह ने दी थी। अभी पीछे पता चला कि हमने पिछले प्रोग्राम में पढ़ा कि हज़रत तालूत को बादशाहत अल्लाह ने दी थी, वो एक अच्छे बादशाह थे। यहाँ पे एक इंतहाई बुरे बादशाह का जिक्र हो रहा है, उसको भी अल्लाह कहता है कि उसको भी बादशाहत अल्लाह ने दी थी। क्या आपने इस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से इसके रब के बारे में झगड़ा किया कि अल्लाह ने उसे बादशाहत दी थी, जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है। हज़रत इब्राहीम उसके साथ एक बहस मुबाहिसा कर रहे थे, उसको दीन की तबलीग कर रहे थे। उसने आगे से आर्गू करने शुरू कर दिए, तो हज़रत इब्राहीम ने अपने तरफ से जो आर्गूमेंट किया, जो हवाला दिया, जो दलील दी रब के होने की, वो ये कहा कि मेरा रब है जो मारता है और ज़िंदा करता है। इसने कहा मैं ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ, तो उस बादशाह ने कहा कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ, मैं भी मारता हूँ। वो उसने क्या किया, किया होगा
اس نے ایک قیدی پکڑا اور اس کو چھوڑ دیا، اس کو کہا کہ اس کو میں نے جان بخشی کر دی، اور ایک بے گناہ پکڑا، اس کو مار دیا اور کہا دیکھو میں مارتا ہوں۔ جو ہمارے پاس دوسری کتابوں میں ادر دین قرآن جو واقعات آتے ہیں اس میں اسی طرح کا واقعہ ہے کہ لیکن یہ بات اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، حضرت ابراہیم نے دوسرا ثبوت دیا، دوسرا حوالہ دیا۔ ابراہیم نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اسے لے آ مغرب سے، تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ نا انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اس کو چیک میٹ کر دیا، اس کو ایک ایسا حوالہ دیا جس کے اندر وہ نہیں کوئی بات کر سکتا تھا، جہاں پہ وہ لاجواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب سورج کو ہر صبح مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے لے آ۔ یہ ایگزیکٹلی وہ بات ہے جس کے بارے میں آگے جا کے قرآن کہے گا کہ قیامت والے دن یا قرب قیامت میں جب دنیا کا نزاع سٹارٹ ہو جائے گا تو رب یہ بھی کر کے دکھا دے گا۔ رب سورج کو ہر صبح مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، لیکن جس دن رب چاہے گا اس دن سورج مغرب سے نکلے گا، کیونکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ رب ہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور وہ رب ہی ہوگا جو مغرب سے بھی نکال دے گا۔ لیکن یہ اس چیز کی نشانی ہوگی کہ آج دنیا کا نزاع سٹارٹ ہو گیا، آج دنیا پہ موت طاری ہو گئی، موت کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا۔ اب اس مغرب سے سورج کے نکلنے کے بعد کسی کی کوئی دعا، کسی کا ایمان لانا اس کے فائدے مند نہ ہوگا، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ خیر یہ آگے جا کے اس کو ریلیٹ کریں گے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال لا، تو وہ حیران رہ گیا، اور اللہ نا انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ بھی وہ صرف حیران رہ گیا، اس نے دل سے نہیں مانا۔ اگر یہاں پہ وہ حیران رہنے کے بعد غور و فکر کرتا اور تکبر نہ کرتا اور اس چیز کے اوپر وہ فوکس کرتے ہوئے مان جاتا تو شاید وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاتا، لیکن یہاں پہ وہ چپ اور حیران ہو گیا، لیکن وہ مانا نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یا اس شخص کی مانند جو ایک بستی سے گزرا، وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کو کس طرح زندہ کرے گا۔ یہ حضرت عزیر کا واقعہ، حضرت عزیر ایک نبی گزرے ہیں بنی اسرائیل کے، یہ ان کے دور کا واقعہ ہے کہ جب پہلا ان کا ڈایاسپورا ہوا اور ان کو بخت نصر جو ہے وہ لے گیا، کافی سارے مار دیے اور باقیوں کو وہ قیدی بنا کے لے گیا بابل کی طرف، تو پیچھے اس نے یروشلم کے اوپر حل چلوا دیا اور کوئی اینٹ دوسری اینٹ پہ سلامت نہیں رہی۔ تو اس دور میں گزر ہوا وہاں پہ حضرت عزیر علیہ السلام کا، تو انہوں نے اس بستی کو دیکھ کے کہا کہ یا اللہ یہ بستی جو اس بری طرح اجڑ گئی ہے اس کو تو کس طرح دوبارہ آباد کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اپنی بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی ہے، اللہ اس کو کیوں کس طرح زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے اسے 100 سال مردہ رکھا، 100 سال اس کو موت دے دی۔ کس کو؟ حضرت عزیر کو۔ اور پھر اسے زندہ کیا، اس کو پھر جلا اٹھایا، پھر اس کو اٹھایا۔ اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر رہا اس حالت میں کہ تو مرا رہا یا تیر پہ موت طاری رہی؟ اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر رہا، کوسچن مارک۔ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ زیادہ۔ اللہ نے کہا بلکہ تو 100 سال یہاں پہ موت کی حالت میں رہا، پس تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ، وہ سڑ نہیں گیا۔ جو ان کے پاس حضرت عزیر کے پاس کھانا تھا وہ 100 سال بعد بھی تازہ تھا، جیسا وہ چھوڑ کر موت کی وادی میں چلے گئے تھے۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ سڑا ہوا نہیں تھا، وہ سڑ نہیں گیا۔ اور گدھے کی طرف دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم مجھے کس طرح جوڑتے ہیں۔ جو حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تھا وہ اس کی ہڈیاں
بچی ہوئی تھی صرف، اور وہ بھی کئی ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں گی 100 سال میں. تو کھانا ان کا تازہ تھا، گرم تھا اور ٹھیک تھا، سڑا گلا نہیں تھا. اور ان کے گدھا جو ہے، ان کا گدھا، اس کی سارا گوشت ختم اور ہڈیاں بچی تھی پیچھے. 100 سال بعد یہ حال ہوا. تو اللہ نے کہا کہ اب تو دیکھ کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ نے ہڈیوں کے اوپر گوشت پوشت چڑھا کے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور وہ گدھا دوبارہ جیتا جاگتا جانور بن گیا. پھر جب اس پر واضح ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر، کس طرح، کیوں کر سے مراد ہے کس طرح، تو کیوں کر مردے کو زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا تجھے یقین نہیں، کیا تو یقین کرنے والوں میں سے نہیں؟ کوشچن مارک. ابراہیم نے آگے سے، حضرت ابراہیم نے ڈرتے ہوئے رپلائی کیا. اس نے کہا کیوں نہیں، بلکہ چاہتا ہوں تاکہ میرا دل کو اطمینان ہو جائے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان ہو جائے، مجھے یقین ہے، لیکن ایک دفعہ پریکٹیکل میں دیکھ لوں، اپنے سامنے کوئی ہیپن دیکھ لوں ایسا، تو میرے دل کو ذرا اور تسلی ہو جائے گی، ایمان اور بڑھ جائے گا. تو اللہ نے کہا پس تو 4 پرندے پکڑ لے، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لے، اپنے ساتھ ان کو ملا جلا لے، مانوس کر لے ان کو اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر اس کے ٹکڑے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. اور جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ 4 پرندے لے، ان کو سدھا لے. جب تو ان کو اتنا سدھا لے کہ جب تو کوئی سیٹی مارے، کوئی آواز نکالے تو ان کو بلائے تو وہ تیرے پاس اڑتے ہوئے آ جائیں. پھر ان سب کی جو ہے ان کی بوٹی بوٹی کر دے اور الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دے. اور ڈیفینیٹ تو اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کرے گا، ان کے ٹکڑے کرے گا، پیسز کرے گا اور ان کو رکھ دے. اس کے بعد تو ان کو آواز مار، وہ سارے ٹکڑے اس کے گوشت پوشت کے دوبارہ جڑیں گے، پھر زندہ ہو جائیں گے اور تیرے پاس آ جائیں گے. تو یہ تجربہ ہوا اور حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ پرندے ان کے پاس آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا اور جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ نے کہا کہ جان لے، اس طریقے سے، اس ایکسپیرینس سے تو نے جان لیا کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے رستے میں ایک دانے کے مانند ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے میری اور آپ کی موٹیویشن کے لیے اور تمام دنیا کی موٹیویشن کے لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے بنیں. انسان کی فطرت ہے کہ انسان کچھ بھی انویسٹ کرتا ہے تو وہ اس سے پروفٹ چاہتا ہے. حد یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے پروفٹ میں، اپنے منافع میں، اپنے اجر میں جنت چاہتا ہے، تو وہ ادھر بھی سودا کرتا ہے، ادھر بھی سودا کرتا ہے. انسان بیسکلی بزنس مائنڈڈ ہوتا ہے، نوکری کرنے والا بھی بزنس مائنڈڈ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کچھ انویسٹ کروں تو مجھے کچھ واپس ملے. تو یہاں پہ اللہ نے اس کو وہ انویسٹمنٹ بتائی ہے جس سے بڑا پروفٹ ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرو تو تمہیں جو میں پروفٹ دوں گا اس کا جوڑ نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وہ کیا طریقہ کار ہے سنیں، وہ موٹیویشن کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے رستے میں ایک دانے کے مانند ہے جس سے 7 بالیاں اگیں. آپ نے ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچا تو اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ اس سے 7 بالیاں اگیں. یہ مثال دی جا رہی ہے آپ کو گندم کے اگانے کی یا کوئی پھل اگانے کی کہ ایک بیج آپ نے لگایا، انویسٹ کیا اللہ کی راہ میں، کوئی مال خرچہ، تو وہ ایسا ہے جیسے آپ نے ایک بیج زمین میں اگایا، اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بال پر 100 دانے. اس کا مطلب ہے کہ ایک دانے کے عوض آپ کو 7 ضرب 100، 700 ٹائمز پروفٹ. 700 گنا 7000%. کتنے بنے؟ میرے خیال اتنے ہی بنے، 7000%. یا ایگزیکٹلی
700 ٹائمز، 700 گنا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم کوئی 1 ریال خرچتے ہو، 1 روپیہ خرچتے ہو، تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اس کے ساتھ 700 ریال یا 700 روپے یا اس کے ایکویلنٹ کوئی ثواب یا ایگزیکٹلی کموڈٹی میں، پیسوں میں، جس طرح بھی اللہ آپ کو ری پے کرتا ہے 700 گنا۔ تو میرا خیال یہ بہت بڑا پروفٹ ہے۔ دنیا میں اس وقت کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ آپ 1 روپیہ انویسٹ کریں اور آپ کو 700 روپے واپس آئیں، تو اس سے بڑا پروفٹ نہیں ہے۔ لیکن بات ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بات اس سے تھوڑی سی آگے بھی ہے۔ ہر بال میں 100 دانے آئے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ 1 دانہ لگاؤ تو 700 دانے تو میں تمہیں دوں گا ہی دوں گا، لیکن اللہ کی مرضی جس کو چاہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو سٹینڈرڈ یہ ہے 700 گنا، اور اس سے آگے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ جتنا چاہے اس سے آگے بھی دیتا ہے، لیکن یہ تو آپ کو دیتا ہی ہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اللہ اتنی وسعت والا ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ کو ری پے کرتے ہوئے، انویسٹمنٹ کا پروفٹ دیتے ہوئے اس کی وسعت میں کوئی فرق نہیں پڑ جاتا۔ وہ بہت زیادہ دے سکتا ہے، وہ 700 گنا کے بجائے 7000 گنا بھی دے سکتا ہے، تب بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے پاس کچھ چیزوں کی کمی نہیں ہو جائے گی۔ وہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر نہیں رکھتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان، نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے رب کے پاس اجر ہے۔ تو اللہ اگلی اس سے بات کہہ رہا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کسی یتیم پر، کسی مسکین پر، کسی ضرورت مند پر، کوئی اللہ کو قرض حسنہ دو، کسی معاملے میں تم کسی بھی معاملے میں تم اللہ کے راہ پہ کسی انسان کے اوپر یا کسی جانور کے اوپر یا کسی اور معاملے میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خرچو، تو تم کسی کے اوپر احسان مت رکھو۔ تم جب احسان رکھتے ہو تو بیسیکلی تم اس سے ریوارڈ مانگ رہے ہوتے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں کسی پہ خرچ کرو تو اس پہ احسان مت رکھو، اور نہ اس کے بدلے میں تم تکلیف پہنچانا، یا زبانی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، مشقت بھی ہو سکتی ہے، اس کو تکلیف پہنچانا زبانی یا تانے مارنا یا جتانا یا مشقت لینا جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں تمہارا معاوضہ وہی بن جاتا ہے جو تم اس سے وصول کر رہے ہو۔ پھر اللہ کی طرف، پھر تم نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا، تو پھر تو تم اس کے اوپر خرچ کر کے اس سے معاوضہ لینا چاہ رہے ہو۔ ان کے لیے رب کے پاس بڑا اجر ہے، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ایسے لوگ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر کسی کے اوپر کوئی تکلیف نہیں رکھتے، کوئی احسان نہیں رکھتے، اللہ کے پاس ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ نہ وہ خوف میں کبھی جائیں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بات ہے۔ تو نہ اس دنیا میں ان پہ کوئی خوف ہوگا، جس نے اللہ کو بڑا مان لیا، اللہ اکبر کو سمجھ گیا جو کہ اللہ ہی اکبر ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اس کے سب خوف ختم ہو گئے، اس کے سب تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ وہ اب کسی سے نہیں ڈرتا، اب وہ کسی کے نیچے نہیں لگا، اب وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ کسی اور طرح ہو، وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے۔ تو ان لوگوں کو، باقیوں کو کیا لینا ان سے؟ تو یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا ایروگن ہو جاتا ہے اور وہ بڑا بد دماغ ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہے، لیکن وہ اس کے اندر وہ مسائل جو کہ اللہ سے باتیں، جو اس نے اپنے مسائل اللہ سے حل کروانے ہوتے ہیں، جو کہ ہر انسان کو چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ لوگوں کے در پہ نہیں جاتا۔ تو اس کی انا
قائم رہتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی انا مجروح کرتا پھرتا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، تو وہ اپنی انا بھی قائم رکھتا ہے اور لوگوں کی انا بھی قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ایک بہتر انسان بن جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ وہ غمگین ہوگا، نہ وہ ادھر غمگین ہوگا، اور نہ آخرت میں وہ مارا جائے، نقصان اٹھانے والے یا جہنم میں جانے والوں، جو یہ ساری چیزیں غمگین کرنے والی ہیں، تو وہاں پہ بھی وہ غمگین نہیں ہوگا۔ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد ایذا پہنچانا ہو، اور اللہ بے نیاز بردباد ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا اتنا ظرف نہیں ہے، اللہ کہتا ہے اگر تمہارا اتنا ظرف نہیں ہے کہ تم خیرات کرنے کے بعد ایذا پہنچانے والے نہ بنو، یا تانا دینے والے نہ بنو، یا احسان رکھنے والے، لوگوں کو جتانے دینے والے کہ بھائی میں نے تمہاری ہیلپ کی ہے، تو بالکل مر جانا تھی یار، تیرا تو برا حال ہو جانا تھا، تیرے تو مسئلے مسائل میں نے حل کیے ہیں، اس پہ احسان رکھنے والا نہ ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ تم درگزر کرو، تم آگے گزر جاؤ۔ دوبارہ جملہ سن لیں، اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد ایذا دینا ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اچھی بات کر لو کسی سے اور اس سے کنارہ کشی کر جاؤ، یہ اس خیرات سے، زکوٰۃ سے، مدد سے بہتر ہے جس کے بعد تم اس کو تانے مارو، ایذا پہنچاؤ۔ اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ تو بے نیاز ہے اور بردباد ہے۔ تو اللہ بے نیاز اس سینس میں ہے، دو لفظ جملے ہیں نا، بے نیاز اور بردباد۔ بے نیاز اس لیے کہ اگر تم ایسی کوئی غلیظ حرکت، بری حرکت، گندی حرکت کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان تمہارا ہوا، تم نے نیکی بھی کی، خیرات بھی کیا، اور اس کے ریوارڈ کو ضائع بھی کر دیا، تو نقصان تو تمہارا ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑا، اللہ بے نیاز ہے۔ اور بردباد یہ ہے کہ اگر تم نیکی کرتے ہو اور اس کو ضائع نہیں کرتے تو اللہ بردباد ہے۔ ٹھیک، اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہاری نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہے، تمہارے اچھے کاموں کو ضائع کرنے والا ہے، اللہ قدردان ہے۔ اے ایمان والو، اپنے خیرات احسان جتا کر اور ستا کر ضائع نہ کرو۔ پھر ریپیٹ، سینس جو پہلے سینس دی تھی اب وہ جملہ آ گیا۔ اے ایمان والو، اپنے خیرات احسان جتا کر اور ستا کر ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایسی بات ہے، اگر تم خیرات اور کرتے ہو، احسان جتا کے ضائع کر لیتے ہو اس کا اجر، تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے تمہیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، تم صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہو، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ کہیں واہ جی واہ کتنا جو ہے وہ دیالو ہے، کتنا بڑا آدمی ہے، کتنے کھلے دل کا آدمی ہے، کتنا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، تعریفوں کے لیے۔ تو ایسی آپ کے ایکٹ کا، ایسے اعمال کا آپ کو کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ سارے آپ کے ضائع گئے۔ اور اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک آگے یہ بات بھی کر دیتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے تمہیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تمہیں ایمان نہیں ہے کہ اللہ آخرت کے دن ریوارڈ دے گا یا سزا یا جزا دے گا۔ اگر تمہیں جزا کا یقین ہوتا، آخرت کا مطلب ہے سزا اور جزا، دو ہے نا، اگر تمہیں جزا کا یقین ہوتا تو تم خیرات کرنے کے بعد دکھاوے کے لیے نہ کرتے، تم خیرات دکھاوے کے لیے نہ کرتے اور نہ لوگوں پر احسان جتاتے، پھر تو تمہارے ذہن میں آخرت کی جزا ہوتی۔ اور اگر تم، یہ ڈیفینیٹس کا مطلب ہے کہ آپ جزا پہ یقین نہیں رکھ رہے تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور اسی طرح سزا والا معاملہ بھی ہے۔ بس اس کی مثال اس صاف پتھر جیسی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش برسے تو اسے چھوڑ دے بالکل صاف۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے اعمال کا جو مثال ہے وہ ایسی ہے کہ ایک پتھر ہو اور اس پر
مٹی پڑی رہے، اس کے اوپر کچھ اعمال ہیں اور اس پہ تیز بارش ہوئی تو اس کو صاف کر دیا، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بالکل اس کو صاف کر دیا اور اب اس کے اعمال میں سے کچھ نہیں بچا، تیز بارش نے اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا کافروں کو۔ اور وہ جو انہوں نے زندگی میں کمایا، برے طریقے سے کمایا، جن کے اوپر وہ اتراتا تھا، وہ اس کے اوپر کچھ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنے اعمال صحیح سلامت لے کے آئے گا۔ اس میں نیتوں کا بد تھا تو وہ سارے ضائع ہو گئے۔ اب وہ یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے اعمال سامنے لائے اور کہے کہ میں نے یہ عمل کیا تھا، اللہ اس کی نیت اس کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ دیکھو تمہاری نیت، یہ تو تمہارا عمل بڑا اچھا تھا پر یہ نیت تھی تو یہ تو ہو گیا ضائع۔ تو وہ وہاں پہ کچھ قدرت نہیں رکھتا، اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ راہ نہیں دکھاتا کافروں کو۔ تو کس راہ کو؟ جنت کی راہ اور فلاح کی راہ اللہ نہیں دکھاتا کافروں کو۔ اور ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں خوشنودی حاصل کرنے کو اللہ کی اور اپنے دلوں کے ثبات اور یقین کی، ایسے ہی ہے جیسے بلندی پر ایک باغ ہے، اس پر تیز بارش پڑے تو اس سے دوگنا پھل آ جائے، تو اس پر ڈبل پھل آ جائے۔ پھر اگر تیز بارش نہ پڑے تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اللہ جو تم کچھ کرتے ہو اور جو کچھ تمہاری نیت ہے، ایکچولی میں جو عمل ہے وہ نیت سے ڈرائیو ہے، تو اللہ تمہارے اس ایکٹ کو بھی دیکھتا ہے، اس ایکٹ کے پیچھے نیت کو بھی دیکھتا ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اچھے ایکٹ بھی ضائع ہو جائیں گے اگر تمہاری نیت بری ہے، اور تمہارے برے ایکٹ ان میں سے تم بچ سکتے ہو اگر تمہاری نیت اچھی تھی۔ تو ہو سکتا ہے تمہیں تمہارے برے ایکٹ وہ نقصان نہ دیں جس کے تم ایکٹ کی وجہ سے جو تم ڈیزرو کرتے ہو، اگر تمہاری نیت ٹھیک تھی۔ تو اللہ جو ہے معاملات اور اعمال کو نیت کی طرف سے دیکھتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں اور دل میں رکھیں کہ آپ کے ایک چھوٹی سی نیت آپ کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر سکتی ہے، اور آپ کو بالکل ایسے پتھر کی طرح کر سکتی ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ اچھی نیت والے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بلندی کے اوپر ایک باغ، اور اس پر بارش برسی اور اس پہ ڈبل پھل آ گیا۔ اگر نہیں بھی بارش برسی، صرف پھوار پڑی، تب بھی بڑا پھل آیا۔ تو اللہ کہہ رہے اچھی نیت ایسے ہے جیسے پھل ڈبل اور یا بہت زیادہ۔ تو اللہ کہتا ہے جو تم کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا، کوشچن مارک، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگور کا، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس پر آ گیا بڑھاپا اور اس کے بچے کمزور ہوں، تب اس کے باغ پر ایک بگولا آیا جس میں آگ ہو اور وہ اس باغ کو جلا دے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ ایک زندگی کی مثال دے رہا ہے، ایک انسان کی مثال دے رہا ہے کہ انسان ایسے سودے کرتا ہے یا ایسے اس کے ساتھ معاملات پڑتے ہیں، تو کیا اگر تم ایسے شخص بن رہے ہو تو کیا تم یہ اپنے لیے یہ معاملہ پسند کرو گے؟ اور اگر تم اپنے لیے یہ معاملہ نہیں پسند کرو گے تو پھر تم دوسری طرف آ جاؤ، شکر گزار کرنے والے بنو، اور صدقہ خیرات کر کے تم جتانے والے مت بنو۔ موضوع کے لحاظ سے تم جو ہے صدقہ خیرات کر کے جتانے والے مت بنو، نہ تم تکلیف دینے والے بنو۔ اپنے اعمال کو اپنی نیتوں کی وجہ سے ضائع مت کر دو، اپنے اعمال کو سیف رکھو تاکہ تمہیں اس کا بدلہ اللہ کے ہاں جا کے ملے، نہ کہ اس دنیا میں ضائع ہو جائے یا اس دنیا میں بدلہ مل جائے۔ تو کوشش کریں آپ کے اعمال آپ کو کامیابی دلائیں آخرت میں، نہ کہ دنیا میں۔ دنیا کی کامیابی اگر مل جائے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ
آپ تگو دو مت کریں، یا یہ دعا مت کریں کہ یا اللہ مجھے میرے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں ہی دے دے۔ اللہ کہتا ہے ایسے بندے جو ایسی دعائیں کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے اعمال کا بدلہ آپ کو آخرت میں ہی ملے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ باغ ہو کھجوروں کو، بڑا زبردست باغ ہو، انگور ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ہر قسم کے پھل ہوں، اس پر بڑھاپا آ جائے، اس کے بچے کمزور ہوں، وہ مرنے والا ہو، اب وہ مزید تگودو نہیں کر سکتا، مزید باغ نہیں سنوار سکتا، بنا سکتا، بلٹ کر سکتا، اب جو اس کے پاس ہے وہی کل اثاثہ ہے، آخری ٹائم اس کا چل رہا ہے، اس میں ہمت نہیں ہے، موت اس کی قریب ہے، بچے اس کے چھوٹے اور کمزور ہیں، اور جو اس کے پاس جائیداد ہے، اثاثہ ہے، جو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بچوں کو ٹرانسفر ہو جائے گا وراثت میں تو وہ اپنا گزارا کر لیں گے، اسی پہ ایک آگ کا بگولا آ جائے اور وہ سب جل کے خاک ہو جائے تو اس کا بڑھاپا کیسا ہوگا؟ اس کے لیے بڑا تکلیف دہ بڑھاپا ہوگا، جہاں پہ وہ لاچار ہوگا کہ وہ اپنی کمزور اولاد کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بیسیکلی اللہ نے مثال دی ہے اس دنیا کی باغ کی اور اس کی اینڈنگ کی، کہ اگر تم آخرت میں اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لو، وہ تمہارا اعمال تمہارے بچے ہیں، تو ان کے لیے تم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اپنے اعمال آخرت میں حساب کے لیے تم کچھ بھی نہیں لے کے گئے، تم نے اپنے سارا باغ دنیا میں ہی اجاڑ لیا، آگ لگ گئی اس کو، اور اب تمہارے لیے جو تمہارے بچے ہیں، جو تمہارے اعمال ہیں، جو کہ تمہارا کل اثاثہ ہیں، ان کے لیے تم نے گزارن یا گزارے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ ایک بڑی مایوس کن صورتحال ہے ایسے بندے کے لیے جو بڑھاپے میں ہو، بچے چھوٹے ہوں اور اس کا اثاثہ گم ہو جائے، آگ لگ جائے، جل جائے، تو ایسے ڈیفینیٹلی تم نہیں بننا چاہتے۔ تو اللہ اس سے آگے کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں جو تم کماؤ۔ اگر تم یہ باغ والے نہیں بننا چاہتے تو اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو، اے ایمان والو تم خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ چیزیں جو تم کماتے ہو، پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، ناپاک مال میں سے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پاکیزہ چیزیں جو تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو، اور ان میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، اور اس میں سے گندی چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ تو جو اللہ نے فصل تمہارے باغ میں دی ہے، جو تمہیں کھجور کا اور انگور کے پھل دیے گئے ہیں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں سے جو تمہیں پھل آتے ہیں اس میں سے اچھا پھل، اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نہ کہ تم سڑا بھسا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیوں کہ یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے۔ پیچھے جو اللہ نے بالیوں کا ذکر کیا، یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے، جتنا اچھا انویسٹ کرو گے اتنا اچھا ریٹرن پاؤ گے۔ تم اگر گندا مال انویسٹ کرو گے تو گندا مال واپس تم آئے گا پروفٹ میں، پے بیک گندا مال ہوگا۔ اچھا مال انویسٹ کرو گے اچھا پروفٹ آئے گا، گندا مال انویسٹ کرو گے گندا مال آئے گا۔ تو بیسکلی گھوم گھما کے ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اللہ بار بار ہمیں ہمارے ہی فائدے کے لیے بات کر رہا ہے، ہمیں ہمارے ہی فائدے کے لیے جو ہے سٹریس دے رہا ہے، اور اس میں سے گندی چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا۔ یہی بات ہو گئی جو ہم کر رہے تھے آگے، کہ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ گندا مال جو تم اللہ کی راہ میں انویسٹ کر رہے ہو، وہ تمہیں اگر کوئی تمہیں دے کہ یار یہ لو، خیرات زکوٰۃ صدقہ کر رہے ہو نا، وہ مال اگر تمہیں کوئی دے تو تم تو لینا پسند نہیں کرو گے، لیکن اگر تم لینا پسند نہیں کرو گے تو پھر تم یہ بھی مت کرو کہ لوگوں کو دو، اور یا تم چشم پوشی کر جو، یا تمہیں کوئی دے رہا ہے تو تم کہو کہ یار میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا، یا میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، لیکن تم اس کو پسند نہیں کرو گے، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو تمہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، برا مال مت خرچ کرو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر تم ساری دنیا مل کے سجدے میں گر جائے تو اللہ اور بڑا نہیں ہو جائے گا، ساری دنیا مل کے اللہ کا انکار کر دے تو اللہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا۔
تو اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں وہ ہماری محبت میں ہمیں سمجھا رہا ہے، تو محبت کا صیغہ جو ہے وہ حاوی ہے، ساری بات محبت کی ہے. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم آگ سے دور رہیں اور جنت میں جائیں، اس کے باغوں میں جائیں، اس کے پھلوں میں جائیں. بات ساری محبت کی ہے. اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے. شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے. شیطان یہ جو ہے تمہیں کہتا ہے کہ اچھا مال سٹور کر لو، زیادہ سے زیادہ مال سٹور کر لو، کیا پتہ اگلے سال فصل آئے نہ آئے، کیا پتہ اگلے سال پیسے آئے نہ آئیں، اگلی تنخواہ آئے نہ آئے، اگلا پروفٹ آئے نہ آئے، اس کو سیو کر لو. تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں کنجوسی، ذخیرہ اندوزی اور برے کاموں کی طرف تمہیں رکھتا ہے. شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یہ دو بڑے اس کے ہتھ کنڈے ہیں شیطان کے. ایک وہ تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور لوگوں کی مدد کرنے سے، صدقہ خیرات زکوٰۃ کرنے سے روکتا ہے، مال خرچنے سے روکتا ہے لوگوں کو، اور کیونکہ وہ تمہیں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تمہیں خود ضرورت پڑ سکتی ہے. حالانکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اگر آپ رزق اللہ کے راہ میں دو گے تو اور بڑھے گا. جیسے ہمیں اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم ایک دانہ خرچ کرو تو 700 آئیں گے، کم از کم، اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ اللہ نے کلیئر بتا دیا کہ تنگ دستی نہیں آئے گی اس طریقے سے اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. تنگ دستی آئے گی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، کیونکہ تم بزنس نہیں کر رہے، اللہ کے ساتھ بزنس نہیں کر رہے. اور یہ مت سوچو کہ اللہ کتنوں کو دے گا، کتنا کچھ دے گا. اللہ سب کو دے دے اور بہت کچھ دے دے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے اس چیز سے مت ڈرو کہ دینے والے کے پاس کہیں کم نہ پڑ جائے. اور دوسرا ہتھیار اس کا یہ ہے کہ وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، آپ کو الٹے سیدھے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے. اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنے فضل کا وعدہ کر رہا ہے. بخشش اور فضل، بخشش اس صورت میں جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اور فضل اس صورت میں جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو. اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے تو نہ تمہارے لیے بخشش ہے، نہ تمہارے لیے فضل ہے. شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اس صورت میں اگر تم شیطان کا کہا نہیں مانو گے، یعنی کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اور تنگ دستی سے نہیں ڈرو گے. اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے، اور اللہ کے پاس اتنی وسعت ہے کہ ختم ہونے والا نہیں، اور وہ جاننے والا ہے ہر چیزوں کا. اور وہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی یقیناً اسے دی گئی بہت بھلائی، اور عقل والوں کے سوا کوئی نشانی، کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت، عقل، شعور عطا کیا گیا، جسے حکمت دی گئی یقیناً اس کو دی گئی بہت بھلائی. عقل سلیم، ایول جینیس بھی ہوتے ہیں کچھ، لیکن یہاں پہ بات ہے اس عقل کی. ایک عقل آپ کو ملتی ہے جو آپ کو اللہ سے دور لے جاتی ہے، بیسکلی وہ عقل ہی نہیں ہے. عقل وہ ہے جو اللہ کی نشانیاں آپ کو دکھاتی ہے. عقل آپ کو ہمیشہ اللہ کی نشانیاں دکھاتی ہے اور پازیٹیو وے میں دکھاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ تمہارا کوئی کریٹر ہے، تمہارا کوئی رب ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے، تمہارا کوئی حاکم ہے، تمہارا کوئی رازق ہے، تمہارا کوئی مالک ہے، تمہارا کوئی خالق ہے. یہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں بنی دنیا، یہ یونیورس بائی ایکسیڈنٹ نہیں، بائی ڈیزائن ہے. اور ڈیزائنر کون ہے؟ اللہ. تو تمہاری وہ عقل جو تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہے اور ڈیزائنر اللہ ہے، وہ ہے عقل اصل میں. باقی جو اس سے پرے لے جاتی ہے وہ عقل نہیں ہے، وہ بے وقوفی ہے. تو شیطان جو ہے وہ بے وقوف تھا، وہ فلاح کی طرف نہیں گیا، وہ فلاح کی طرف نہیں گیا، وہ فنا کی طرف گیا. تو اگر وہ عقل مند ہوتا، وہ اگر اتنا ہی سیانا ہوتا تو پھر وہ فلاح کی طرف جاتا، فنا کی طرف نہیں جاتا. تو عقل وہ ہے جو آپ کو فلاح کی طرف لے کے جاتی ہے اور فنا سے بچاتی ہے.
اور وہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی یقیناً اس کو دی گئی بہت بھلائی، اور عقل والوں کے سوا کوئی نشانی قبول نہیں نصیحت قبول نہیں کرتا۔ تو یہ ہے نصیحت، یہ صرف قرآن، یہ آیت بھی اور اوورال قرآن بھی، اور یہ نشانی وہی، یہ نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو عقل والے نہیں ہیں، جو پچھلی بات ہو رہی تھی عقل سلیم کی، وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا بہت ہے، اور اس سے آگے ہم اپنے اگلے پروگرام میں پڑھیں گے، اور ابھی سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔